अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से ख़िताब करेंगे। ये ख़िताब न्यूयॉर्क के टाइम के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा और पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रात 9 बजे जो है वो दिखाया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ख़िताब में क्या कहेंगे, इस हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िताब को लेकर पूरी दुनिया की नज़रें, पाकिस्तान के लोगों की नज़रें और ख़ास तौर पर कश्मीरियों की नज़रें वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ख़िताब पर हैं। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि इमरान खान ने जब से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्फ संभाला है, उनका ये अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में ये पहला ख़िताब होगा। गुज़िश्ता बरस वो अक़वाम मुत्तहिदा की इस जनरल असम्बली में ख़िताब के लिए नहीं गए थे, बल्कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को भिजवाया गया था। लेकिन इस मरतबा चूँकि भारत की जानिब से जो एक गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम कश्मीर में उठाया गया, वहाँ पर कर्फ्यू का नफाज कर दिया गया, कश्मीर की खसूसी हैसियत को तब्दील कर दिया गया और अब मोदी सरकार कश्मीर, मकबूजा कश्मीर की जो डेमोग्राफी है उसे तब्दील करने के हवाले से बड़ी तेज़ी के साथ मुतहरक है। तो इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब मुज़फ़्फ़राबाद में अपना ख़िताब किया था, जब वो आज़ाद कश्मीर में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बड़े साफ़ और वाशगाफ अल्फाज में कहा था कि वो कश्मीर के सफ़ीर बन के उनका मुकदमा ख़ुद न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ेंगे। लेकिन नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान अपने ख़िताब में क्या कहेंगे, उस पर तो हमारी आज इस वीडियो में बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की। नाज़रीन, आपको मालूम होगा कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान न्यूयॉर्क पहुँचे हैं, तमाम दुनिया का जो मीडिया है, तमाम दुनिया के मीडिया की जो नज़रों का जो मरकज़ रहे हैं वो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं। और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो कि इस मामले को अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में जाने से पहले या न्यूयॉर्क जाने से पहले पूरी दुनिया में इस हवाले से टेलीफोनिक राब्ते कर रहे थे, उनकी क्या कारकर्दगी न्यूयॉर्क में रही वो हमारी नज़रों से ओंजल रही। उनकी कोई परफॉर्मेंस हमारे सामने नहीं आई और वज़ीर आज़म इमरान खान के होते हुए मीडिया ने भी ज़्यादा लिफ्ट जो है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को नहीं बनाया और इसलिए शायद वो ख़बरों की ज़ीनत नहीं बन सके। और शायद इसलिए अब जब ये सार्क इजलास में शरीक हुए शाह महमूद कुरैशी, तो उनकी जानिब से वहाँ बैठने से ये कहकर इनकार कर दिया गया कि वो कश्मीरियों के कातिल, क्योंकि भारत की नुमाइंदगी भी उस इजलास में मौजूद थी, उस मीटिंग में मौजूद थी, तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कश्मीरियों के कातिलों के साथ वो नहीं बैठेंगे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बड़ा अच्छा ये फ़ैसला है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान की शख्सियत के सामने उनका वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिस अंदाज़ से वहाँ पर कश्मीर का मुकदमा अब तक उठाया है, उनके इस तमाम इक़्तिबात के सामने शाह महमूद कुरैशी की जो पर्सनैलिटी थी वो दब गई थी और शायद वो मीडिया में दोबारा अपने आप को इन करने के लिए इस किस्म का इक़दाम या इस किस्म का फ़ैसला उनकी जानिब से उठाया गया, ताकि वो अपने नंबर जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम के सामने और कश्मीरियों के सामने बना सकें कि देखें जी, मैं भी एक इजलास में गया था, वहाँ पर भारतीय जो है वो नुमाइंदगी थी, लेकिन मैंने वहाँ पर बैठने से इनकार कर दिया। इससे पहले बहुत मरतबा शाह महमूद कुरैशी तवातुर के साथ ये कहते रहे हैं कि हम मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने के लिए तैयार हैं, भारत तैयार नहीं होता। लेकिन एक फ़ोरम था, लेकिन वहाँ पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए उस मीटिंग से उठकर जो है वो बाहर आए हैं, ताकि मीडिया में उनके इस फैसले की जो है वो कदर व मंज़लत हो और उनकी मीडिया में है बहुत ज़्यादा चर्चा किया जाए। तो अब बात करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की, जो 7 रोज़ उन्हें न्यूयॉर्क में हो चुके हैं वहाँ पर पहुँचे हुए, और 7 रोज़ में उन्होंने 70 से ज़्यादा वहाँ पर मीटिंग अटेंड की हैं। आपको याद होगा कि जब मोदी ने अपना एक जलसा अमेरिका में किया था, उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भी शिरकत की थी, तो किस किस्म के इल्ज़ामात जो है वो मुस्लिम उम्मा के ऊपर लगाए गए थे, मुसलमान कम्युनिटी के ऊपर लगाए गए थे, और इस बात का अयादा किया गया था, इस अज़म का इजहार किया गया था कि जो इस्लामिक टेररिज़म है उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला कुन जंग लड़ने का जो है वो वक्त आ गया है। और मोदी ने तो वाशगाफ अल्फाज में ये कहा था कि जो 9/11 के जो मुजरम हैं या फिर मुंबई अटैक के जो प्लानर्स हैं, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई मिलकर अमेरिका और भारत करेगा। लेकिन इसके ऊपर हमने देखा कि शाह महमूद कुरैशी के कोई बयानात इस तरह से सामने नहीं आए, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान ने इन तमाम इल्ज़ामात को, इस तमाम प्रोपेगेंडा को जो है वो कर्ब करने के लिए, कैटर करने के लिए बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में अपना मुकदमा, पाकिस्तान का मुकदमा
اور پوری مسلم امہ کا مقدمہ بہترین انداز میں پیش کیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کو صرف اسلام کے ساتھ منسوب کرنا جو ہے وہ کسی طرح سے بھی جو ہے وہ انصاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ باور کرا دیا گیا پوری دنیا کو، اور اس بات کو پوری دنیا کے میڈیا میں کوریج میں ملی کہ یہ جو دہشت گردی ہے یہ یہودیت میں بھی ہے، یہ کرسچینٹی میں بھی ہے، تو آپ صرف اس کا الزام جو ہے وہ اسلام کے اوپر نہیں لگا سکتے۔ اور ایک بڑا فیصلہ جو وزیر اعظم عمران خان نے اور ان کے ساتھ جو ترک طیب اردوغان تھے جو سربراہ ہیں ترکی کے، اور اس کے ساتھ ملیشیا کے جو وزیر اعظم ہیں مہاتیر محمد، ان کی جانب سے جو کیا گیا کہ پاکستان مسلمانوں اور مسلم امہ کے خلاف جو ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، جو ایک کمپین چلائی جاتی ہے، مسلمانوں کا جو منفی تشخص پوری دنیا کے سامنے مغربی میڈیا اجاگر کرتا ہے، اس کو کرب کرنے کے حوالے سے ہمیں اسلامک چینل جو ہے وہ لانچ کرنا وقت کی اہم ضرورت بن چکی ہے، کیونکہ جس انداز سے مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ مغرب کی جانب سے چڑھائی کی جا رہی ہے، پوری اگر آپ مسلم امہ کی بات کریں، شام ہو، لبنان ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، فلسطین ہو، اور اب ایران اور سعودی عرب کے مابین بھی جو ہے وہ ایک سازش کے تحت جو ہے وہ جو تعلقات ہیں اسے خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اب اپنا اسلامک چینل جو ہے وہ لانچ کریں گے، اور اس چینل کے ذریعے جو مغربی منفی پروپیگنڈا مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے، اور جو ہمارے نیک پاک ہستیاں ہیں اور بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہوتا ہے، اور مغربی میڈیا جب اس قسم کا پروپیگنڈا ہماری نیک ہستیوں کے بارے میں کرتا ہے، ہمارے مسلمانوں کے امیج کے بارے میں کرتا ہے، تشخص کے بارے میں کرتا ہے، اور ہمیں دہشت گرد بنا کر جو ہے وہ مغربی میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے پوری دنیا پر اثرات بھی ہوتے ہیں۔ اور ہم جب میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ تھے تو ہمیں یہی پڑھایا جاتا تھا کہ مغربی میڈیا کس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں میں یا دنیا میں سرایت کر رہا ہے، اور اپنا ایجنڈا جو ہے وہ مسلمانوں میں پوری دنیا میں پروموٹ کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو ایک ایسی قوم کے طور پر پیش کرتا ہے جو اس دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اور وہاں پر بطور میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہمیں اسلامک کمیونیکیشن بھی پڑھائی جاتی تھی، جس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو کمیونیکیشن ہوتی تھی اس پر بھی ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ کس طرح سے خطبہ حجۃ الوداع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیا گیا، وہاں پر امن کا پیغام دیا گیا، اور پھر اس وقت جو دیگر دنیا کے جو اس وقت سربراہان تھے یا بادشاہ تھے، انہیں جو خطوط نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے لکھے گئے، یہ تمام کمیونیکیشن تھیوری ہمیں پڑھائی گئی۔ لیکن اب پہلی مرتبہ یہ فیصلہ ہوا ہے، اور 3 بڑے ممالک کے سربراہان کی جانب سے فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ایک اپنا چینل جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا۔ اور ناظرین، اب چونکہ آج وزیر اعظم عمران خان کا خطاب ہونا ہے، تو پوری دنیا یہ اس بات کو لے کے بیٹھی ہے کہ آخر وزیر اعظم عمران خان اپنی تقریر میں کیا کہیں گے۔ تو مظفر آباد کی تقریر اگر آپ اپنے ذہنوں میں لائیں تو اس میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پر کہا تھا کہ میرا جو خطاب ہوگا وہ روایتی خطاب نہیں ہوگا، اور ماضی میں جس قسم کے خطاب جو ہے وہ جنرل اسمبلی میں کیے گئے ہیں ان سے بہت مختلف ہوگا۔ اور اب تک 7 روز جو گزرے ہیں، وزیر اعظم عمران خان نے بڑے واشگاف الفاظ میں کشمیر کا مقدمہ بھی پیش کیا ہے، مسلم امہ کا مقدمہ بھی پیش کیا ہے، لیکن آج کے خطاب میں وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر کشمیریوں کا مقدمہ پیش کریں گے، اور پوری دنیا کے اوپر یہ واضح کریں گے کہ آپ جو بڑے بڑے ممالک ہیں، جو دنیا کے اکنامکس کنٹریز ہیں، جو اپنے آپ کو بنیادی حقوق کا محافظ سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو جمہوریت کا جو ہے وہ کنگ میکر سمجھتے ہیں، اور اپنی جمہوریت کا پوری دنیا میں چرچا کرتے ہیں، اور اپنے بنیادی حقوق کا جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، جو تھیوری ہے، اس کی پوری دنیا میں اس کا پرچار کیا جاتا ہے، تو اس پر یہ بات کریں گے کہ جہاں آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، تو جب کشمیر کی بات ہوتی ہے تو یہ بڑی عالمی طاقتیں، یہ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں، ان کی زبان جو ہے وہ کیوں گنگ ہو جاتی ہے، یہ خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا کشمیر کے عوام جن کے بنیادی حقوق جو ہے وہ تسلیم نہیں کیے جا رہے، انہیں حق خود ارادیت نہیں دیا جا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں جینے کا حق نہیں دیا جا رہا، ان کے اپنے وطن کے اندر ان کی زمین جو ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے، کیا یہ لوگ اپنے بنیادی حقوق کے حقدار نہیں ہیں؟ کیا انہیں حق نہیں ہے کہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جی سکیں؟ وزیر اعظم عمران خان یہ بھی کہیں گے کیا کشمیریوں کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکیں کہ انہوں نے ایک آزاد حیثیت سے رہنا ہے، یا بھارت کے ساتھ جانا ہے، یا پاکستان کے ساتھ جانا ہے؟ اور عمران خان نے اب ایشیا پیسیفک اجلاس میں جو خطاب کیا ہے اس میں ایک بڑی زبردست اوپن آفر دے دی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ امریکہ نہ حل کرائے۔ اور ٹرمپ نے بھی ویسے ایک اپنا بیان دے دیا ہے
امریکہ کی جانب سے سٹیٹمنٹ آ گیا ہے کہ جو پابندیاں بھارت کی جانب سے لگائی گئی ہیں، کشمیر میں کرفیو لگایا گیا ہے، ان میں نرمی پیدا کی جائے اور ماحول جو ہے وہ سازگار بنایا جائے، ایکٹیویٹیز کو جو پہلے سے تھی 5 اگست کے انہیں بحال کیا جائے۔ اور عمران خان یہ کہنے کے لیے جا رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنا رول ادا کر سکتا ہے، لیکن اپنا وزن جو ہے وہ اقوام متحدہ کے پلڑے میں ڈالے، اور مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ کشمیر کا مسئلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جائے۔ اگر اقوام متحدہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے یا امن کے لیے اپنے مشن بھیج سکتا ہے تو پھر کشمیر میں اقوام متحدہ کے یہ مشن کیوں نہیں بھیجے جا سکتے؟ اقوام متحدہ کی اپنی قرارداد موجود ہے کہ کشمیریوں کو اپنا حق خود ارادیت ملنا چاہیے، تو یہ قرارداد جب پاس ہو چکی ہے، 70 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، تو اس پر امپلیمنٹ کس نے کروانا ہے؟ آخر اقوام متحدہ کے راستے میں کون سی طاقتیں جو ہیں وہ رکاوٹ ہیں جو یہ اس ریزولوشن کے اوپر عمل درآمد نہیں کرایا جا رہا؟ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم عمران خان اپنے خطاب میں دنیا کو یہ بھی باور کرائیں گے کہ اگر مودی کی ہٹ دھرمی جاری رہی اور بھارت کی جانب سے کشمیریوں میں اسی طرح سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جاتی رہی تو بات جو ہے وہ بہت آگے تک جائے گی، اور دنیا شاید یہ اس بات کو سمجھ نہیں رہی کہ اگر بھارت ایٹمی طاقت ہے تو پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے۔ پاکستان کو اگر معاشی حالات سے دیکھ رہے ہیں تو یہ دنیا کی جو ہے وہ غلط فہمی ہے۔ اگر پاکستان کو کوئی نقصان پہنچے گا، کشمیریوں کو کوئی نقصان پہنچے گا، تو اس کا خمیازہ بھارت کو اس سے زیادہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ 22 کروڑ کی پاکستان کی آبادی ہے اور 80 لاکھ کشمیریوں کی آبادی ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ اگر کوئی انٹوورڈز کوئی انسیڈنٹ کیا گیا اور ان کے اوپر اگر کوئی چڑھائی کی گئی، اور جس طرح سے مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جلسے میں یہ ایک بات کی تھی کہ اب مسلم ریڈیکل ٹیررزم کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ کن جو ہے وہ کارروائی کا وقت آ گیا ہے، اگر اس قسم کا کوئی اقدام ہوتا ہے تو پھر کوئی نہیں بیٹھے گا اور یہ بات ایٹمی جنگ تک جائے گی۔ اور عمران خان نے یہ بھی واضح کیا کہ ہم دھمکی نہیں دے رہے، ہم خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، یہ خدشات پیدا ہو سکتے ہیں، اور جو بڑے ممالک یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا انڈیا کے بہت بڑا ایک ملک ہے، ان کے وہاں پر تجارتی مفادات ہیں، وہاں پر اکنامک مفادات ہیں، تو اگر یہ خطہ مکمل طور پر جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے، شورش کا شکار ہوتا ہے، تو پھر آپ کی جو وہاں پر سرمایہ کاری ہوگی وہ بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو ان تمام باتوں کو آج اقوام متحدہ کے اجلاس میں وزیر اعظم عمران خان باور کرائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو کشمیریوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں، ان پر جو ٹھیکیدار ہیں بنیادی حقوق کے اور دنیا میں جمہوریت کے، ان کے ضمیر جو سوئے ہوئے ہیں ان کو جھنجھوڑا جائے، ان کے ضمیر کو جگایا جائے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے، اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔